Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में जाहिदा निसार मैम का। उनका इंटरव्यू चल रहा है, पहला वॉल्यूम इस सिलसिले में हो चुका है, आज इंशाल्लाह सेकंड वॉल्यूम करते हैं। तो आए मोहतरमा जाहिदा निसार साहिबा, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाजिर हूँ। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूँ या आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? जाहिदा मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। आपसे बातचीत चल रही थी और आपने ज़िंदगी के अवाइल के लगभग सभी बातें बताई थी और इन द एंड आपने ये बताया था कि माशाल्लाह आपके सपनों के राजकुमार का रिश्ता आया और घर वालों ने कबूल भी किया। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप तो अहमदी जमात निज़ाम में पैदा हुई थी माशाल्लाह, तो आपका रिश्ता मुसलमानों में से आया या ये कि काफिरों में से? प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि अहमदी जमात तो अपने आप को सच्चा इस्लाम, ट्रू इस्लाम बताते हैं और बाकी चाहे फिर मुसलमान ही क्यों ना हो वो भी गैर मुस्लिम हैं। तो प्लीज़ बताएं कि आपका रिश्ता कहाँ से आया था। अहमदी जमात निज़ाम में से आया तो आया होगा तो फिर तो सच्चे इस्लाम से, नहीं तो फिर तो प्लीज़ बताएं, शुक्रिया। जी अहमदी नहीं थे, मुसलमान थे। आपका मतलब मैं समझी कि शायद आप उनको अहमदियों की नज़र से काफ़र कह रहे हैं, या कि मुझे समझ नहीं आई कि आपने उनको मुसलमान कहने की कोशिश की है या काफ़र कहने की कोशिश की है। सॉरी जाहिदा मैम, हम एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप तो जो भी मुसलमान कहते हैं उनको मुसलमान ही मानते हैं। अहमदी जमात निज़ाम का भी यही मानना है कि जो अपने आप को मुसलमान कहे तो वो मुसलमान है, बट रिश्ते नातों के सिलसिले में वो लोग ये चीज़ों को नहीं मानते, ये क्राइटेरिया वो लोग अपनाते नहीं हैं। उन्हें सिर्फ अहमदी निज़ाम जमात का ही लड़का चाहिए। तो आपका अगर गैर एज जमात रिश्ता था तो फिर तो आपके पंगे हुए होंगे। क्या आपने जमात से परमिशन ली थी या बस चुपचाप ऐसे ही कर दिया? उस लड़के का चंदा भी बचा दिया और आपने शादी कर ली। खैर, मुख्तसर यह है कि आप अपने हालात इन्हीं से शुरू करें कि रिश्ता जो हुआ गैर जमात में फिर क्या क्या वाक़यात हुए। प्लीज़ आप अपने डिटेल से बताएं छोटी छोटी ऑडियोज़ में। नाउ आई एम साइलेंट फॉर सम टाइम, शुक्रिया। जी मेरी खाला थी, सगी खाला, जबकि मेरी अम्मी भी शादी के बाद अहमदी हुई थी। इस वजह से मेरी अम्मी का ताल्लुक़ भी पहले अहमदियों से नहीं था, क्योंकि मेरे अम्मी के ख़ानदान में मेरे मामू सारे के सारे अहमदी हो गए थे, जबकि मेरे नाना जान और नानी जान अहमदी नहीं थे। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और मेरी सारी खालाओं की शादियां गैर अज़ जमात में हुई थी, जिनको अहमदी गैर अज़ जमात कहते हैं या गैर अहमदी कहते हैं, उनके साथ हुई थी और वो मुसलमान, अहले सुन्नत मुसलमान थे। जी तो आगे मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद ये था कि मेरे ससुराल वाले चूँकि अहमदी नहीं थे, जब मेरे हस्बैंड जो थे वो जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए और वो सऊदी अरब में रहने लगे, और साल के बाद या 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद वो कभी आया करते थे और फिर छुट्टी गुजार के 2-4 महीने की वापस चले जाते थे। यानी कि 9.5 साल तक मैं अपने ससुराल में रही। जी तो ये जो मैं अपने हस्बैंड के बगैर अपने ससुराल में रही, वो कभी आते थे, छुट्टी गुजार के चले जाते थे। और फिर जब ये चले जाते थे तो फिर मुझे महसूस हुआ कि एक तो मैं अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी की वजह से डिस्टर्ब और उदास रहती थी, और दूसरे कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, वो जमाती अहमदियों को पसंद नहीं करते और वो छोटी मोटी तंज वगैरह और इस तरह की बातें करते रहे ना, शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया उन्होंने इस तरह से बातचीत करना। तो ये बातें मुझे बाद में पता चली, पहले मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जी तो जब मुझे पता चला कि ये जमात को पसंद नहीं करते और मुखालफत करते हैं, तो ये कि एक टाइम ऐसा आया कि ये मुखालफत काफ़ी ज़्यादा भी हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैं आंखों में आंखें डाल के उनके सामने खड़ी थी और मैं उनकी हर बात का जवाब देती थी, और इस वजह से मैं नापसंद की जाती थी, क्योंकि मैं बोलती थी, मैं आगे से जवाब देती थी। पता नहीं अभी ये
کہتے ہیں اس وقت یہ سمجھ آتی تھی کہ یہ شرافت نہیں ہے کہ میں جواب دوں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا اور میں جواب دیتی تھی۔ تو اس وجہ سے کافی گڑبڑ بھی ہوئی، اس کے بعد معاملہ کافی حد تک ٹھیک بھی رہا اور بہت اچھے بھی تعلقات رہے میرے اپنے سسرال کے ساتھ۔ یہ بالکل نہیں تھا کہ مطلب کہ کوئی ظلم کرتے تھے یا اس طرح، بالکل ایسے نہیں تھے۔ میرے سسرال والے بڑے اچھے تھے، ہاں، لیکن مخالفت وہ کرتے تھے تو صرف جماعت کی وجہ سے، اور دوسرے کہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے میں کافی پریشان رہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے تو اداس رہتی تھی۔ تو میری امی نے جب یہ دیکھا کہ میں وہاں پہ مطمئن نہیں ہوں، تو میری امی نے میرے ہسبینڈ سے بات کی کہ آپ لوگ جرمنی چلے جائیں، تو جو کہ میرے ہسبینڈ نے مان لی، تو میں یہاں پہ آ گئی۔ تو میں پہلے آئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ اور میرے ہسبینڈ بعد میں آئے تھے، تقریباً 1 سال کے بعد میرے ہسبینڈ آئے تھے۔ تو اس عرصے میں جب میں یہاں پہ آ چکی تھی، تو پھر مجھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ جماعت کے سلسلے میں وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کیس کیسے ہوتا ہے، کیا کیس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو مجھے اچانک یہاں پہ پتہ چلا کہ مجھے ایک عدد تصدیق چاہیے کہ میں ایک احمدی ہوں، جینون احمدی ہوں، کیونکہ جو اور بھی لوگ احمدی تھے انہوں نے بھی تصدیق نامہ دیا ہوا تھا کہ یہ ہماری تصدیق ہے، انہوں نے ساتھ ہی اپنے اسائلم کے پیپروں کے ساتھ دیے ہوئے تھے، جبکہ میں نے نہیں بھجوایا تھا، یہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا۔ میرے جو بہن بھائی ادھر تھے ان کو یقیناً پتہ ہوگا، لیکن یہ تصدیق نہیں گئی ہوئی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے ایک تصدیق چاہیے جو کہ مجھے وہاں پہ بھجوانی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بات کی اور میں نے اپنی بڑی بہن سے بات کی۔ تو جو میری بڑی بہن تھی تو اس نے تو اپنی طرف سے تو یہ بالکل سچ کہا، اور اس نے بالکل سچ پورے واقعات جو تھے، حقیقت الف سے یہ تک اس نے ساری لکھ کے امور عامہ میں بھجوا دی، اور اس نے کہا کہ میری یہ بہن، اس کی شادی ہم نے غیر احمدیوں میں کی ہے، میرے والدین نے خود کی ہے، تو اس کی تصدیق میں کر سکتی ہوں یا نہیں۔ تو مطلب اس نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کا کیا بتانا تھا، انہوں نے تو مجھے بلا لیا اور میرا بہت بڑا انٹرویو کیا نا۔ جب انہوں نے میرا انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے مجھے کافی سخت قسم کے بھی سوالات پوچھے اور کچھ طنز وغیرہ تھوڑی بہت کی، تو مجھے ادھر ہی محسوس ہو گیا تھا کہ یہ میں کچھ اور سمجھ رہی تھی، یہ تو کچھ اور ہی نکلا سب کچھ۔ تو بہرحال جو بھی ہے، میرا انٹرویو کیا، انٹرویو کے بعد میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میرا جماعت سے اخراج ہو گیا۔ جب اخراج ہوا تو اخراج کے درمیان کی بات میں بتاتی ہوں کہ جب یہ میرا انٹرویو ہوا تھا اور ابھی اخراج نہیں ہوا تھا تو میرے ہسبینڈ بھی آ چکے ہوئے تھے۔ تو پہلے جلسے پہ جرمنی کے میں گئی تھی وہاں۔ جرمنی کا پہلا جلسہ 98 میں ہوا میرے یہاں آنے کے بعد، مطلب کہ میرا پہلا جلسہ جرمنی میں جو تھا 98 میں تھا۔ میں نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا، جلسے پہ گئی تو ادھر بتا رہے تھے کہ جس نے بھی حضور سے ملاقات کرنی ہے تو وہ درخواست دے سکتے ہیں، تو میں نے بھی ملاقات کے لیے درخواست دے دی، تو میری ملاقات منظور ہو گئی، تو پھر میں ملاقات کے لیے بھی گئی تھی۔ تو چونکہ میرے ہسبینڈ نہیں زیادہ پسند کرتے تھے اتنا انوالو ہونا جماعت کے اندر، تو انہوں نے رضامندی نہیں ظاہر کی میرے ساتھ جانے کی ملاقات کے لیے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں اکیلی ہی جاتی ہوں۔ مطلب اکیلی تو میں نہیں تھی، میرے ساتھ ایک ہمارے ہمسائے فیملی تھی، پوری کی پوری فیملی تھی وہ، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی ان کے ساتھ۔ تو پورا رستہ، یقین کریں میں پورا رستہ روتی گئی ہوں، اور پتہ نہیں کیا اس وقت تھا کہ میرا رونا اوپر ہی پڑا ہوا ہوتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں اتنا کیوں روتی ہوں، اور میں روتی رہی تھی رستے میں کہ میں جاؤں گی تو میں حضور سے یہ بات کروں گی، میں حضور سے یہ بات کروں گی، اور اس طرح سوچتے ہوئے مطلب کافی ٹائم رستے میں لگا۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے، جب ہم وہاں پہ پہنچ گئے، جب میری باری آئی، کافی زیادہ انتظار کرنا پڑا ہمیں، پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ 1-2 ہی انتظار کرنا پڑا، اور اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ تو میرے بچے بھی ساتھ تھے، تو ہم جب ملاقات کے لیے گئے ہیں تو مطلب میں تو جیسے کہ میں کافی افسردہ تھی، جیسے میں نے بتایا کہ ہر وقت رونا ہی آتا رہتا تھا کہ میرے ہسبینڈ احمدی نہیں ہے، تو اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں کیا مصیبت تھی کہ میں روتی ہی رہتی ہوتی تھی۔ تو جب میں حضور سے میں بات کی ہے تو حضور کہتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟
تو میں رونے لگ گئی نا، کیونکہ میں پورا راستہ روتی ہوئی گئی تھی، تو میں رونے لگ گئی کہ حضور میرے ہسبینڈ احمدی نہیں ہیں، پلیز ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح میں نے کہا اور ساتھ ہی میں نا رونے لگ گئی۔ تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر انہوں نے کہا چپ کر جاؤ۔ تو پھر میں چپ کر گئی، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کے چہرے سے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، آپ اندر گھسی ہیں تو میں نے آپ کے چہرے سے دیکھتے پہچان لیا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ احمدی نہیں ہیں۔ میں سوچنے لگ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے کیسے پہچان لیا کہ میرے ہسبینڈ احمدی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ملاقات تھی بس اتنا سا ٹائم، پھر انہوں نے میرے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تصویر کھینچی ایک، اور پھر ایک چاکلیٹ دی، اور پھر سارے کہنے لگے چلو بھائی چلو بات ختم، ملاقات ختم۔ میں اتنی پریشان ہوئی کہ اتنا لمبا راستہ ہم گزار کے آئے ہیں، اتنا میں روتی ہوئی آئی ہوں، ایک بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے اور کہتے ہیں ملاقات ختم۔ تو یہ ملاقات کا حال تھا جی۔ پھر ملاقات کے بعد جب آگے ہیں گھر پہ، تو تھوڑے سی ہی عرصے کے بعد میرا اخراج ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ نے آ کے بتایا، وہ جہاں کام کرتے تھے وہاں کا جو شیف تھا وہ بھی احمدی تھا، تو اس نے ان کو بتایا کہ آپ کی وائف کا تو اخراج ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ میں نے کہا کیا بری خبر ہے، بتائیں تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جماعت سے اخراج ہو گیا ہے۔ میں جدھر بیٹھی تھی وہاں سے میں اٹھ ہی نہیں سکی بہت دیر تک، ایسے اتنا پریشان رہی ہے، کیوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں محسوس کر سکتا وہ چیز جو دکھ اس وقت مجھے ہوا تھا۔ تو یہ ایسے ہوا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ساتھ ہی میرے والد صاحب کا بھی اخراج ہو گیا، وہ بھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے میری شادی جو ہے غیر احمدیوں میں کر دی تھی۔ لیکن میرے والد صاحب نے بہت زیادہ رو رو کے خط لکھے، بہت جلدی انہوں نے بہت زیادہ خط لکھے۔ میرے والد صاحب کی تو معافی 7-8 مہینے میں ہو گئی تھی، شاید اس سے بھی جلدی۔ اب مجھے صحیح نہیں یاد کہ کتنا ٹائم لگا تھا، لیکن بہت جلدی اسی ٹائم معافی ہو گئی تھی۔ لیکن میری معافی کو 10 سال لگے اور مجھے بہت زیادہ خطوط لکھنے پڑے۔ جب میں خط لکھا کرتی تھی تو میں بہت ہی درد کے ساتھ ایسے ایسے الفاظ لکھا کرتی تھی، اور پتہ نہیں کہاں سے مجھے اتنے زیادہ الفاظ بھی لکھنے آ جاتے تھے، اور میں مطلب بڑی ہی ترلے منتیں کیا کرتی تھی کہ حضور مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جب میں یہ الفاظ لکھتی تھی نا تو میں سوچتی تھی میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے خود تو اپنی شادی نہیں کی۔ لیکن یہ بات میں لکھ نہیں سکتی تھی۔ کبھی کبھی میں لکھتی بھی تھی کہ حضور میں نے اپنی مرضی سے تو اپنی شادی نہیں کی، میرے پیرنٹس نے میری شادی کی ہے۔ لیکن پھر مجھے بعد میں یہ کہا جاتا رہا کہ میں ایسے الفاظ نہ لکھوں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، یعنی کہ مجھے قبول کروانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ میں یہ لکھوں کہ میں نے شادی کی۔ یہاں تک یہ کلیئر ہوتا ہے کہ زاہدہ نثار میم خلیفہ جی سے ملاقات کا وقت ملا، وہ روتے ہوئے گئیں کہ یہ بات کریں گی یہ بات کریں گی، وہاں بات کرنے کا تو موقع کیا ملا، اور انہوں نے اپنی بات ظاہر کی، اور خلیفہ صاحب نے بالکل یہ ظاہر کر دیا کہ ماشاءاللہ انہیں سائیکولوجیکل ریڈنگ بہت زیادہ آتی ہے، ماشاءاللہ لیڈیز تھیں، خیر یہ تو زاہدہ نثار میم، تو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ ان کے شوہر احمدی نہیں تھے، اور ان کے گھر آنے کے بعد کچھ ٹائم بعد یا جتنے دن بعد بھی انہیں ماشاءاللہ وہاں کا خوبصورت انعام بھی دیا گیا کہ ان کا اخراج کا لیٹر آ گیا، اور جہاں پہ ان کے ہسبینڈ کام کرتے تھے وہاں سے بھی جاب سے چھٹی کر دی گئی، بیکاز ہی اونر واز آلسو احمدی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مسلمانوں سے رشتے ہیں، بہت اچھے تعلقات استوار کرنے والی باتیں ہیں، لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، بھائی واہ ماشاءاللہ۔ اور مجھے ہمیشہ ہر طرف سے کہا جاتا رہا، مجھے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، مجھے جماعت کی طرف سے مجھے فون آتے، مجھے کہا جاتا کہ میں خط لکھوں اور میں معافی مانگوں، کیونکہ میرا ہی معاملہ ہے، مجھے ہی معافی مانگنی ہے۔ یہاں تک کہ میں پاکستان فون کرتی، میری امی وہاں پہ ہوتی تھی، میرے بہن بھائی وہاں پہ ہوتے تھے، وہ بھی مجھے مجبور کرتے کہ میں خط لکھوں اور میں معافی مانگوں حضور سے، اور میں یہ کہتی کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں، لیکن پھر بھی میں معافی مانگتی، میں سب کچھ یہ لکھتی کہ مجھے معاف کر دیں، اور ان خطوط کا کبھی کوئی جواب نہ آتا، کسی ایک خط کا بھی جواب نہیں آیا۔ ان 10 سالوں میں میں نے جو معافی کے لیے خطوط لکھے ہیں، رو رو کے، اتنا رو رو کے میرا آنسوؤں سے منہ بھر جایا کرتا تھا، اور میرے ہمسائے جو تھے وہ بھی احمدی تھے، اور جب وہ اجلاس وغیرہ پہ جایا کرتے تھے اور میں نہیں جا سکتی ہوتی تھی، تو جب وہ اجلاس پہ چلے جاتے تھے، یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں نہیں جا سکتی، اور میں اگر کچن میں کھڑی ہوں تو میں ادھر ہی کھڑی رو رہی ہوں اور مجھے ہوش ہی نہیں ہے، میں وہاں سے چلنا پھرنا
بھول گئی ہوں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، میں بھول گئی ہوں، میں ادھر ہی بیٹھ گئی ہوں اور میں رونا شروع کر دیا ہے۔ میرے بچے تھے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، 2 سال کا 3 سال کا، اس طرح سے میرے بچے تھے، تو میں بہت پریشان ہوتی تھی رو رو کے، اور بچوں کو بھی پریشان کرتی تھی ایک قسم کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد آئی تو میرا اخراج ہوا، تو جب انہوں نے رجسٹر پہ کچھ لکھا نا، ملاقات کے درمیان وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ اور انہوں نے کچھ لکھا رجسٹر پہ، مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا لکھا تھا، مجھے یہی لگا کہ انہوں نے اس وقت لکھ لیا تھا کہ انہوں نے میرا اخراج کروانا ہے یا کرنا ہے۔ جی، تو یہ رو رو کے خط لکھتی رہی میں، مجھے کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ میں خط لکھوں، ہر طرف سے مجھے یہ کہا جاتا رہا میں خط لکھوں، معافیاں مانگوں۔ میں نے بہت خط لکھے اور بہت زیادہ معافیاں مانگی۔ ایک خط کے اندر میں 3 صفحے بھر کے میں لکھا کرتی تھی، اور پتہ نہیں کہاں سے میرے پاس اتنے زیادہ الفاظ آ جاتے تھے۔ تو میں کبھی خود ہی خط لکھتی تھی، اور پھر مجھے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ میں صدر صاحب کے توسط سے لکھوں، میں خط لکھ کے صدر صاحب کو دوں اور وہ بھیجے۔ کچھ ٹائم میں نے ایسے بھی کیا، لیکن صدر صاحب بھی تھک کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خط بھی خود ہی لکھو، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کا کام ہے، آپ کا اخراج ہوا ہے، آپ نے ڈائریکٹ حضور کو خط لکھنے ہیں۔ پھر میں ڈائریکٹ بھی لکھتی رہی، لیکن پھر بھی میری معافی نہیں ہوئی۔ اب تک کا انٹرویو زاہدہ نثار میم کا ان کی آپ بیتی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اپنے آپ کو ٹرو اسلام بتانے والے، سچا اسلام بتانے والے، جبکہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی شادی جائز ہے، اور یہاں تک کہ اہل کتاب میں بھی، جو بھی اہل کتاب ہیں آپ شادیاں کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف مقدس ترین کتاب اجازت دیتی ہے، اور سچے اسلام والوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کی بیٹی نے مسلمانوں میں ہی شادی کر لی، خالہ کے لڑکے سے شادی کر لی، ارینجڈ میرج کی، تو وہ احمدی نہیں، اس کا اخراج کر دیا جائے۔ اور اس کے ماتھے سے دیکھ کے انہیں پتہ بھی چل گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخر ہر رات کو بھائی ہر احمدی کے گھر میں وزٹ بھی تو کرتے ہیں نا پوری دنیا میں۔ اب آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ خلافت احمدیہ، ٹرو احمدیت زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ پھر ایک بات ایسی ہوئی کہ ہمارے جو ہمسائے تھے نا، جن کے ساتھ میں ملاقات کے لیے گئی تھی، وہی ہمارے صدر بن گئے۔ چونکہ وہ ہمسائے تھے، ان کو ایک ایک بات کا، ہر بات کا میں نے بتایا ہوا تھا ان لوگوں کو، اور وہ میرے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ میں ایک جینون احمدی ہوں۔ اس لیے جب وہ پھر صدر بنے نا، تو انہوں نے پھر میں پہلے تو انہوں نے مجھے بار بار مجبور کیا کہ میں خط لکھوں، مجھے فون کے اوپر کہا کہ میں خط لکھوں، لیکن میں خط لکھ رہی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے کہا، لیکن پھر انہوں نے کیا کہا، ایسے کیا کہ انہوں نے ایک خط اپنی طرف سے لکھا، اور اس خط کے اوپر میرے سائن کروانے کے لیے وہ ہمارے گھر آئے، میں نے سائن کر دیے۔ میں نے وہ خط پڑھا، وہ نارملی خط تھا، لیکن صرف یہ لکھا ہوا تھا نیچے کہ میں نے یہ غلطی کر کے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، یعنی کہ قبول کروایا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ انہوں نے میری طرف سے وہ خط لکھا اس طرح، ٹھیک ہے، میں نے سائن کر کے بھیج دیا۔ اس خط کے بعد پھر میری معافی ہو گئی۔ یہ تو خیر جماعت احمدیہ نے بہت اچھا آپ کو بتایا کہ آپ صدر صاحب کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ۔ آخر لیڈیز کے لیے تو حکم یہی ہے نا مذہب اسلام کا، کہ ان کو سب جگہ گھماؤ پھراؤ، دفتروں میں چکر لگواؤ۔ آفٹر آل یو ور احمدی نا، یو ہیو ٹیکن بیتھ۔ آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، کہنا خلیفہ جی کا، جو انہوں نے کیا نام تھا ان کا، اپنی نواسی سے کہا تھا یا کیا کہا تھا کہ بیعت کا مطلب بیچنا ہوتا ہے، تو جو لوگ بیچ دیتے ہیں انہیں تو کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے میم۔ بالکل ایسے ہی ہے، کسی کو بھی مسئلہ ہو، کسی جینٹس کو ہو، کسی لیڈی کو ہو، سب کو صدر کے پاس جانا پڑتا ہے، صدر سے کہنا پڑتا ہے، اس سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ تو شکر ہے کہ ہمارے ہمسائے تھے، اور وہ مجھے بھائیوں کی طرح تھے مجھے، اور وہ مجھے اپنی بہن بھی سمجھتے تھے، تو وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ابھی بھی ان کے ساتھ بڑی اچھی ہے ہماری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ جو دور صدر رہتے تھے پہلے، جو دوسرے صدر تھے، میں ان کو فون کرتی ہوتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ میری طرف سے خط بھجوا دیں، پھر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ خود ڈائریکٹ لکھا کریں۔ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ جب میری معافی ہوئی تو میرا کیس کا بھی مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میرے ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے ہمیں سب کو ویزے مل چکے تھے اس 10 سال کے عرصے کے بعد۔ تو اگر مطلب نہیں ہمیں ویزا ملا ہوتا نا، تو پھر شاید یہ بھی کہتے کہ شاید یہ جماعت کے ساتھ اتنا ظاہر اس لیے کرتی ہے کہ اس کو ویزے کا مسئلہ ہے یا اس کو یہاں سیٹ ہونے کے لیے مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا پہلے حل ہو چکا تھا۔
جی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ نے ویسے کوشش کی تھی جماعت کے ساتھ لگنے کی، کچھ اٹیچ ہونے کی. میرے ہسبینڈ نے ذہنی طور پہ کوشش کی تھی، کیونکہ جب شروع میں یہ آئے تھے تو یہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے کبھی کبھی مسجد میں، بلکہ اس وقت مسجد نہیں تھی، اس وقت لوگوں کے گھروں میں اجلاس ہوتے تھے. تو ان کا کچھ احمدیوں کے ساتھ تھا، اچھے تعلقات بھی تھے. لیکن پھر ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ تم جہاں پہ کام کرتے ہو تم وہاں کام نہیں کرو، تم جہاں پہ سور بکتا ہے، جہاں سوری مجھے یہ الفاظ بولنے پڑے، جہاں پہ سور بکتا ہے یا جہاں پہ شراب کا کام ہوتا ہے وہاں پہ تم کام نہیں کرو. انہوں نے کہا مجھے جو بھی کام ملے گا وہ میں کام کر لوں گا، کیونکہ میں اپنی محنت کرتا ہوں، میں حق حلال کی کماتا ہوں، میں سور کھا نہیں رہا، میں شراب پی نہیں رہا. کیونکہ ہمیں تو کام کی ضرورت تھی نا ویزے کے لیے، ہم نے مسلسل کام کیا اور اس وجہ سے ہمیں ویزا بھی ملا نا. اگر میرے ہسبینڈ کام نہیں کرتے تو کیا انہوں نے تو ہمارا ختم کر دیا ہوا تھا یہاں سے سب کچھ، ہم تو پھر پاکستان جاتے، ہم تو یہاں پہ بڑے خوار ہو جاتے اور پتہ نہیں کن حالات میں ہم ہوتے اور پھر کس طرح سے ہم پاکستان پہنچا دیے جاتے. زاہدہ میم آپ جو بتانا چاہیں گی وہ تو بتائیں گی، تو اس میں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ جرمنی گئے تو وہاں کیا یہ ضروری ہے کہ جیسے آپ مسلمان تھے یا کوئی بھی سیکٹ کے تھے تو یہ آپ کو سرٹیفکیٹ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ احمدی جماعت کے ہی ممبر ہیں، یا تصدیق کے لیے آپ کو جرمنی میں کوئی نہیں ملا تھا، تصدیق ان لوگوں کی چاہیے، کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ آخر ان لوگوں کی ضرورت پڑتی کیوں ہے، یہ ضرور بتائیے گا. شکریہ. جب میں خط لکھا کرتی تھی نا معافی کے لیے، تو اس درمیان میں نے ایک خط لکھا تھا. میرے بیٹے کو نا آنکھ کا مسئلہ تھا، کیونکہ اس کو جب وہ چھوٹا تھا تو اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، تو اس کی آنکھ شیلن کرتی تھی تھوڑی سی. تو اس کے لیے تو میں ڈاکٹر کے پاس تو باقاعدہ لے کے جاتی ہی رہی ہوں. مجھے 5-6 سال بلکہ 8-10 سال لگے ہیں مجھے اس کا علاج کروانے میں، اور ہر مہینے میں 1-2 اس کی ٹرمینیں ہوتی تھی اور میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی. تو میں نے اس کے لیے ہومیوپیتھی کی دوائی کے لیے خط لکھا تھا، جو کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ حضور ہومیوپیتھی کی دوائی دیتے ہیں تو اس سے بڑا اچھا آرام آ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ خط لکھا تھا اور دوائی کا نام پوچھا تھا کہ مجھے کوئی اپنے بیٹے کے لیے دوائی بتا دے. تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا ایک خط کا. اس سارے عرصے میں جتنے خط لکھے ہیں معافی کے لیے مجھے کوئی جواب نہیں آیا. اس خط کا جواب آ گیا تھا، تو وہ خط میرے پاس بڑے عرصے تک پڑا رہا ہے. اینڈ میں آ کے نہ میں نے وہ دوائی لی، نہ میں نے اس خط کو میں پڑھتی تھی کبھی کبھی، لیکن مجھے غصہ آتا تھا جب بھی میں وہ خط پڑھتی تھی، لیکن میں نے وہ دوائی یوز نہیں کی، نہ ہی میں نے لی. تو وہ خط اینڈ میں آ کے مجھے اتنا غصہ آیا کہ وہ میں نے خط پھاڑ کے تو پھینک دیا. میں نے کہا میں نے اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے. چونکہ میں احمدی تھی تو میں نے یہی کیس کیا ہوا تھا کہ مجھے پاکستان میں احمدی ہونے کی وجہ سے پرابلم ہے، اس لیے میں یہاں پہ آئی ہوں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو حالات بتائے، کچھ حالات ایسے تھے بھی، تو میں نے یہ کیس کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے تصدیق کی ضرورت تھی. تو جتنے بھی باقی احمدی تھے ان سب نے بھی ایسے ہی کیس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے تصدیق کروا کے دی ہوئی تھی ساتھ ہی آتے ہی. تو اس لیے مجھے تو پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا تصدیق ہوتی کیا ہے، لیکن بہرحال مجھے دوسری فیملیز سے پتہ چلا کہ ایک عدد تصدیق چاہیے ہوتی ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے کوشش کی، تو پھر ایسے ہوا. دوائی کے ریگارڈنگ جو لیٹر آپ کے پاس آیا تھا، کیا کوئی دوائی بھیجی گئی تھی جو آپ نے نہیں یوز کی؟ پلس اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا، تھوڑا سا جو بھی کچھ یاد ہو پلیز بتا دیجئے، اٹ از امپورٹنٹ. جی اس خط میں صرف دوائی کا نام لکھا ہوا تھا، 2 دوائیوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف اوپر لکھا ہوا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نیچے دوائیوں کے نام لکھے تھے اور نیچے لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بس. اور پھر حضور کی مہر یا ایسے کچھ تھا. جی جب میری معافی ہو گئی تو پھر میں جماعت میں جانے آنے لگی اور میں بچوں کے ساتھ جاتی تھی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتی تھی. میرے بچے شروع میں تو بڑے خوش ہوئے اور ان کو بڑا اچھا فیل ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے میرے بچوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کو وہاں پہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میرے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی. تو میری بیٹی جو تھی وہ میری طرف ہوتی تھی، تو میری بیٹی تو میرے پاس ہوتی تھی، لیکن میرے بیٹے تھے وہ اکیلے ہوتے تھے آدمیوں کی طرف، کیونکہ ان کے پاپا نہیں جاتے تھے. تو پھر ان کو خود بھی پتہ نہیں اچھا فیل نہیں ہوتا تھا، یا دوسرے احساس دلاتے تھے. وہ پوچھتے تھے جب ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاپا احمدی نہیں ہے، اس کے باوجود پوچھتے تھے اوے تمہارے پاپا نہیں آئے، اس طرح سے مطلب رویہ رکھتے تھے کہ میرے بچوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے انکار کرنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے کہا چلو اگر نہیں آپ نے جانا تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر میں اپنے بیٹوں کے بغیر ہی جایا کرتی تھی، بیٹی کو ساتھ لے
کے جاتی تھی میں جی۔ پھر اسی درمیان میں انٹرنیٹ بھی کافی یوز کرتی تھی گھر پہ، کسی بھی مسئلے کے لیے میں انٹرنیٹ یوز کرتی تھی، تو اچانک میری نظر ایک دن کچھ ایسی ویڈیوز کے اوپر پڑی جو کہ جماعت چھوڑنے والے لوگ تھے، تو اس میں ایک دو خاص لوگ ہیں، ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا، اور پہلے تو مجھے ان پہ غصہ آیا، لیکن پھر اچانک دوسری دفعہ دیکھا، پھر تیسری دفعہ دیکھا، پھر میں ان کو نا دیکھنے لگ گئی باقاعدہ طور پہ۔ چلیے آپ کو دعائیں تو مل گئی، چلیے آپ کو دوائی کے نام تو مل گئے۔ بہرحال میرے جیسا بندہ بھی لکھ دیتا ہے دوائیوں کے نام تو فون پہ بھی۔ تھینکس ٹو دیم۔ جی پھر اس درمیان میں مجھے انٹرنیٹ میں کافی زیادہ یوز کرتی تھی، کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو میں انٹرنیٹ پہ دیکھتی تھی، اسی طرح میری نظر یوٹیوب پہ پڑی تو میں یوٹیوب کی چیزیں دیکھا کرتی تھی، یہ میں نے پہلے بھی ابھی شاید بتایا ہے۔ تو اس درمیان میں ہی پھر میں نے ایک انٹرویو دیکھا جو کہ ایک عورت کا انٹرویو تھا، اور وہ خاندان کی عورت تھی، تو بعد میں مجھے اس کا نام کا بھی پتہ چل گیا، فوزیہ فیضی اس کا نام تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا انٹرویو دیکھا تھا۔ جی میں جماعت میں گئی ہوں کوئی 2007 سے لے کے 2015 تک، 15 یا 16 تک، اس کے بعد میں ایک دفعہ بھی نہیں گئی۔ میرا خیال ہے 2014 15 16 میں سے کسی سال میں نے چھوڑا ہے۔ زاہدہ میم، اس میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا اخراج کیا گیا کیونکہ خلیفہ جی نے آپ کے چہرے کو دیکھ کے پڑھ لیا تھا کہ آپ کے شوہر احمدی نہیں ہیں، اور خود بھی آپ تصدیق کرائی ان کو، اور انہوں نے کچھ نوٹ بھی کیا تھا آپ کے نام کے ساتھ، تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو رزلٹ مل گیا تھا۔ 10 سال تک آپ نے خطوط بھی لکھے، آپ نے معافی بھی مانگی، جو بھی آپ کو کہتا رہا خطوط لکھو، آپ حضور صاحب کو خط لکھتی رہیں۔ چلیے 10 سال بعد آپ بحال ہوئیں، تو پھر آخر آپ نے جماعت کو، جس کی 10 سال تک آپ نے کیا لفظ کہا تھا، ترلے منتیں کی، تو اسے چھوڑا کیوں؟ اور چھوڑتے ہوئے آپ کو کیا فیلنگ آئی؟ کیا آپ کو ان 10 سال کا ریکارڈ یاد آیا کہ آپ نے وہ ضائع کیا یا خطوط لکھے؟ آپ کی کیا فیلنگ رہی؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی میں وہیں پہ جا رہی ہوں آہستہ آہستہ، یہ کہ درمیان میں جو بھی چیزیں ہوئی وہ بھی بتانی ضروری ہے میرے لیے، اس لیے میں وہیں پہ آتی ہوں۔ وہ مرزا طاہر کو طاہری ماموں کہہ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مرزا طاہر کی جو مدر تھیں ان کو ان کے جو والد صاحب تھے وہ بہت مارا کرتے تھے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک خلیفہ تھے، اور خلیفہ ایک اپنی بیوی کو مارتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں تو اس طرح کے کوئی خلیفہ ہم نے نہیں دیکھے، نہ ہی ہم نے کوئی سنا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہو، اور کوئی بڑا مذہبی لیڈر۔ تو یہ بات میرے لیے کافی عجیب سی تھی۔ اور پھر اس انٹرویو میں اس نے کہا، انٹرویو لینے والے نے کہا کہ کیا مرزا طاہر کو اگر ابھی پوچھا جائے کہ ان کی ماں کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے ہیں تو کیا وہ مانیں گے؟ تو وہ عورت جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے مانے گا؟ وہ کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ انہوں نے جو اتنا بڑا تعزیہ یا تعزیانہ ایسے کچھ الفاظ کہے اس نے، جو کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ گرنے جائے گا۔ تو اس چیز نے میرے دل میں ایک شک پیدا کیا۔ میں نے کہا اچھا، تو تعزیانہ کھڑا کیا ہوا ہے مطلب ہے کہ یہ خدا کا کھڑا کیا ہوا نہیں ہے، یہ انہوں نے خود کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ان کے گھر کی عورت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ تعزیانہ یا تعزیہ، کچھ ایسے الفاظ تھے اس نے بولے۔ تو یہ مطلب کہ انہوں نے اللہ کا کھڑا کیا ہوا یہ نہیں ہے، یہ مذہب خود ہی بنایا ہوا ہے۔ اس بات نے میرے دل میں کافی گھر کر لی۔ تو یہ چیزیں میں دیکھا کرتی تھی انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب میں دیکھا کرتی تھی، اور شروع میں تو مجھے یہ پروگرام کرنے والوں پہ بہت غصہ آتا تھا، تو لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا۔ میں جو دیکھتی تھی، جو حوالہ دیکھتی تھی کہ ایسے ان کی کتاب میں لکھا ہے، میں وہ جا کے پڑھا بھی کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی، ایئر وائر ڈیجیٹل پہ، وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ پروگرام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب وہ جا کے میں نے دیکھا، انٹرنیٹ پہ کھولا میں نے وہ صفحہ، ادھر وہی لکھا بھی ہوا تھا وہ، تو مجھے یقین نہیں آیا نا، میں نے کہا ضرور اس کے سیاق و سباق پہ نظر ڈالوں۔ میں نے تھوڑا سا اوپر سے پڑھا، نیچے سے پڑھا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو مولوی صاحب ہے نا، وہ ان کی بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔
یعنی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈائریکٹ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ صرف عیسائیوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کیا وہ ایسے تھے؟ یعنی کہ مجھے لگا کہ مرزا صاحب کی تحریر کو غلط انداز میں یہ پیش کر رہا ہے مولوی، اور وہ ایسے ہی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو ڈائریکٹ فون کر دیا اور میں نے اسے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ دوسرے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، غلط تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی، آپ ان کو غلط باتیں بتا رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، وہ ایسے ہے۔ اچھا وہ مولوی جو تھا میری بات سن کے کہتا اچھا چلو یہ چھوڑو، اب یہ والے صفحے پہ یہ ایسے لکھا، یہ بتاؤ پھر۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو صرف فراڈ کر رہا ہے، اور وہ واقعی میں فراڈ کر رہا تھا۔ اصل میں ایسے فراڈ کرنے والوں نے احمدیوں کو زیادہ آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ جی تو پھر ایسے ہی میں دیکھتی رہی، میں جو بھی کچھ دیکھا کرتی تھی میں سیاق و سباق میں جا کے میں پہلے صفحے بھی پڑھتی تھی اور پیچھے بھی پڑھتی تھی جا کے، اور میں سارا سبجیکٹ ہی وہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو مجھے بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں کہ واقعی میں ان کی کتابوں میں وہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے میں ایک اجلاس پہ گئی ہوئی تھی، اور اجلاس میں یہ تھا کہ وہ جو منارۃ المسیح ہے مرزا صاحب نے مطلب خود اس کی بنیاد رکھی ہے، اور مرزا صاحب نے خود بنوایا ہے وہ۔ تو مجھے وہ بات بڑی عجیب لگی، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ پڑھا کہ مرزا صاحب نے وہ خود بنوا لیا تھا منارہ۔ تو میں نے وہاں پہ سوال بھی کر دیا کہ کیا یہ منارہ حضرت مسیح موعود نے خود بنوایا تھا؟ تو جواب دینے والی نے کہا کہ جی وہ خود اس لیے بنوایا تھا تاکہ حضور کے حضرت مسیح موعود کے آنے کی نشانی پوری ہو جائے۔ مجھے دل کے اندر ہی ہنسی آئی، اور پھر میں نے اس بات کے بعد میں جماعت دوبارہ سے مسجد میں یا جماعت میں نہیں گئی۔ پھر یہ بات یہیں پہ نہیں رکی، میرے ذہن میں شک و شبہات پیدا ہو چکے تھے، اور میں اس کو کچھ سمجھ رہی تھی کہ ضرور گڑبڑ ہے اس کے اندر کچھ۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ پڑھتی ہوں، میں کتابیں پڑھتی ہوں۔ میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ روحانی خزائن۔ روحانی خزائن پہلی جلد پہ پہلے صفحے کے اوپر جب میں نے پہلا صفحہ کھولا تو سب سے پہلے مجھے کیا نظر آیا میں بتاتی ہوں۔ جی روحانی خزائن کے پہلے صفحے پہ سب سے پہلے سبجیکٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا، وہ خزائن جو ہزاروں سالوں سے مدفون ہیں میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ تو یہ والا جب میں نے پڑھا نا تو ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ ہزاروں سالوں سے کیسے خزائن ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ، اسلام کے وہ خزائن جو کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں، وہ خزائن کیسے مدفون ہو سکتے ہیں ہزاروں سالوں سے؟ تو یہ اس بات نے بھی تھوڑا سا میرے ذہن میں ہلچل پیدا کی۔ اس کے بعد آگے میں بتاتی ہوں آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ 2 صفحوں کے بعد پھر ایک چیز لکھی ہوئی تھی، بڑی ہی تعجب کی بات ہے وہ۔ جی میں نے یہ لگا بھی دیا ہے، یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت کی ضرورت ہے، اور ان تمام خادموں نے جو ریل اور تار اور اگن بوٹ اور متابع اور احسن انتظام، ڈاک، باہمی زبانوں کا علم، اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو چکی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بزبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں، آپ تشریف لائیے اور اپنے فرض کو پورا کیجیے۔ ابھی ان الفاظ پہ غور کریں آپ کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے فرائض کو پورا کیجیے۔ یہ فرائض کون سے تھے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے نہیں کر کے گئے تھے؟ اس چیز نے مجھے بہت حیران کیا۔ اور پھر میں نے دوبارہ سے کشتی نوح پڑھی، جو کہ کشتی نوح میں نے زندگی میں 4 دفعہ پڑھ لی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ میں نے پڑھی تھی جب میں 8ویں کلاس میں تھی، اور پھر درمیان میں نے 2 دفعہ پڑھی، اور پھر میں نے لاسٹ ٹائم جب کشتی نوح پڑھی اور اس کو میں نے بڑی اچھی طرح سے پڑھا، اور میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ کشتی نوح میں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آئے ہیں، ان کے ذل اور بروز ہیں، یہ بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی یہاں پہ یہ جو میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا ابھی یہ کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ دوبارہ آئے ہیں، یہی اسی کو اس سے مترادف کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آئے ہیں۔
उनकी दूसरी बेसत है, ये लिखा हुआ है इसमें। और फिर एक जगह ये कह रहे हैं कि वो हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरी जगह फिर ये जब कश्ती नूह मैंने पढ़ी तो कश्ती नूह में कह रहे हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और वो भी किस तरह से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को उन्होंने बनाया, ये तो खैर मैं बात नहीं करती, ये कहते हैं हमें समझ नहीं आती, चलो ठीक है समझ नहीं आती, लेकिन एक तरफ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, वो कौन है, आखिर वो कौन थे। जी, जमाते अहमदिया में जब तक मैं जा रही थी तो साथ साथ मैं तहकीक भी कर रही थी, जमाते अहमदिया को भी देख रही थी कि वो क्या करते हैं, और साथ में उनकी किताबें भी पढ़ रही थी, मुझे दोनों तरफ से समझ आ रही थी। तो मैंने बहुत सोचा इस बात के ऊपर। हम हमेशा सुना करते थे जमाती अहमदिया से कि एक दिन अहमदियत पूरी दुनिया में फैल जानी है, सारे के सारे लोगों ने मुसलमान हो जाना है और अहमदी मुसलमान होना है, ये अहमदी कहते हैं। तो लेकिन मैंने तो यहाँ पे देखा कि कोई भी जो है वो कोई मुसलमान दूसरा अहमदियों को जानता तक नहीं है। कोई भी दूसरा मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के अलावा अहमदियों को कोई नहीं जानता, तो उन्होंने कैसे मुसलमान हो जाना है। जी, जमाते अहमदिया में जब तक मैं जा रही थी तो साथ साथ मैं तहकीक भी कर रही थी, जमाते अहमदिया को भी देख रही थी कि वो क्या करते हैं, और साथ में उनकी किताबें भी पढ़ रही थी, मुझे दोनों तरफ से समझ आ रही थी। तो मैंने बहुत सोचा इस बात के ऊपर। हम हमेशा सुना करते थे जमाती अहमदिया से कि एक दिन अहमदियत पूरी दुनिया में फैल जानी है, सारे के सारे लोगों ने मुसलमान हो जाना है और अहमदी मुसलमान होना है, ये अहमदी कहते हैं। तो लेकिन मैंने तो यहाँ पे देखा कि कोई भी जो है वो कोई मुसलमान दूसरा अहमदियों को जानता तक नहीं है, कोई भी दूसरा मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के अलावा अहमदियों को कोई नहीं जानता। जी, और साथ मैंने ये भी देखा कि जब क्रिसमस होती है तो ये उनके साथ बड़ा मतलब कि ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि ये उनकी खुशियों में शामिल हैं। चलो ठीक है, हो सकता है कि करना चाहिए, गुनाह नहीं होता, हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये ऐसे ज़ाहिर करते थे कि वो उनकी खुशियों में उनके साथ शामिल हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि वो चर्च में जाया करती थी, ख़वातीन लजना जो हैं वो चर्च की ख़वातीन के साथ मिलके बातचीत किया करती थी और उनके साथ प्लान बनाती थी, प्रोग्राम बनाती थी, उनके चर्चों में जाती थी और फिर वहाँ पे बैठ के खा पी के चाय वाय पी के केक खा के वापस आ जाती थी। इन्होंने वहाँ पे क्या तबलीग करनी थी, वो इनको तबलीग कर रहे होते थे। जब तक मैं जमाती अहमदिया में गई हूँ, जब जो चीज़ें मैंने उनमें देखी हैं वो मैं उनका भी जिक्र कर रही हूँ। कॉलोफेल में बेहद तज़ाद है, कहते कुछ है और करते कुछ है। अपने बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरों के बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं। ओहदेदार जो होते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ और करते हैं और दूसरों को कुछ और हदायत करते हैं। बच्चों के लिए कहा जाता है कि वो ट्रिप में ना जाएं और अपने बच्चों को वो ट्रिप में भेजते हैं। मैंने खुद ओहदेदारों को देखा है कि वो खुद पर्दा नहीं करती, लेकिन वो दूसरों से कहती हैं कि पर्दा करो। छोटी छोटी बच्चियों को वो स्कार्फ पहनाने का कहती हैं और उनकी माएँ स्कार्फ पहना के उड़ा के उनको इस तरह से भेजती हैं कि वो बच्चियां बेचारी परेशान हो जाती हैं। छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने सर पे वो स्कार्फ लिया हुआ है और उनके बच्चे खेल कूद रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है ऐसी चीज़ों की, और वो बच्चे जिन्होंने स्कार्फ लिया है वो क्या सोच रहे होंगे। सोचे ज़रा उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी। और ओहदों के लिए इस कदर मरते हैं कि ओहदे जैसे सदर ना हो गया मुल्क का सदर हो गया, इस तरह से जाहिर करते हैं। जबकि मैं तो समझती थी कि एक सच्ची अहमदी हूँ मैं, और मैं इस्लाम के तरीके पे सही सही चलती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरबियत ठीक करती हूँ, मैंने अपने घर को ठीक रखा हुआ है, तो मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है, इस्लाम के मुताबिक है। मुझे नहीं पता था कि ये ओहदे हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना ही मैंने कभी ख्वाहिश की इस बात की। अभी मैं ये अल्फाज बोलूँगी तो देखने सुनने वाले कहेंगे पता नहीं शायद मुझे ओहदों की भूख थी। हरगिज़ नहीं, मुझे तो इस चीज़ से इतनी नफ़रत होती थी। ओहदों के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। और चंदे के बारे में मैं एक बात बताऊं कि चंदे तो इतने ज़्यादा लेते हैं कि आप अपनी तनख्वाह में से कितने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके लेके जाएं कि मैंने ये चंदा देना है, वो भी आपके छोटे छोटे चंदों में कट जाते हैं। बड़े चंदे आपके बकाया ही बचे रहते हैं। मेरे चंदे हमेशा बचे ही रहते थे क्योंकि मैं नहीं दे पाती थी। और चंदे के सिलसिले में मैं कहूँ कि सिर्फ चंदे देते हैं, ज़कात नहीं देते।
हालांकि ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है। इतना इतना सोना, इतनी जायदादें इनके पास है, इतना कुछ है, मैंने कभी इनको ज़कात देते हुए नहीं देखा। और मैंने कभी इनको फ़ितराना देते हुए, फ़ितराना तो देते होंगे, बहरहाल वो थोड़ा सा होता है, लेकिन ये कि ज़कात देते हुए मैंने नहीं देखा। इस्लाम में जो दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, एक ज़कात फ़र्ज़ है और एक फ़ितराना फ़र्ज़ है। और ज़कात भी एक मुनासिब जो निसाब है उसके ऊपर है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और गैर इस्लामी कवानीन में से इनका एक ये भी कानून है कि ये जो शादियां करते हैं तो ये जमात से पूछ के करते हैं। हालांकि आप पेरेंट्स हैं या आपके वालिदैन आपकी शादी कर रहे हैं तो उनको हक है, उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको बड़ा किया, उन्होंने आपकी तरबियत की है, उन्होंने सब कुछ खर्च किया आपके ऊपर, तो वो अपनी आपकी शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ये कहते हैं कि जमात से पूछो तो फिर शादियां करो, यानी कि जमात जहाँ कहे वहाँ पे शादी करो, दूसरी जगह पे शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये इस्लाम के मुनाफी है। और जो लोग बाहर रहते हैं, हमारे जैसे बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वो उनके बच्चे जब शादियां करते हैं तो वो जब इनको बताते हैं कि हमने जिससे शादी करनी है वो अहमदी नहीं है, तो फिर वो बच्चे से कहा जाता है, लड़का हो या लड़की, उसे कहा जाता है कि उसको अहमदी कर लो। और इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ कानून हैं। जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए 3 साल है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए 1 साल है। पाकिस्तान के लोगों में से किसी के साथ शादी करनी है तो उसको अहमदी करने के लिए 3 साल के बाद बैत की मंजूरी आती है, जबकि बाकी मुल्कों के जो हैं उनके साथ कोई ऐसा मामला हो तो फिर 1 साल में ही बैत की मंजूरी आ जाती है। जब बैत की मंजूरी आ जाती है तो फिर शादी के लिए पूछना पड़ता है, और फिर शादी की मंजूरी आती है, फिर शादी की जाती है। और इस अरसे में बच्चे जवान होते हैं, बच्चे एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि बच्चे रुके रहते हैं, वो एक दूसरे को मिलते नहीं है? वो सब कुछ कर चुके होते हैं जो शादी के बाद करते हैं। क्या ये कानून इस्लामी है? इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप बच्चे को इतनी देर तक पाबंद किए रखो? आपको क्या पता आपसे छुप के वो क्या कुछ कर लें? यकीनन वो कर चुके होते हैं। जाहिदा मैम, ये एक मेंबर का कमेंट आया है कि हुजूर ने जाहिदा निसार के फेस की रीडिंग तो कर ली लेकिन अपने घर की बच्चियों की रीडिंग ना कर सके। वाह भाई, इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट। ये जो ऑडियो आपने दी थी कि आप रोते हुए उनके पास जा रही थी और जब उनके ऑफिस में एंटर हुई तो आपने बताया कि आपके शोहर अहमदी नहीं हैं और हुजूर ने कहा कि वो उन्होंने तो पहचान लिया था। तो इस रिगार्डिंग ये कमेंट आया है कि अपने घर के बच्चियों की फेस रीडिंग वो नहीं ले सके। तो बहरहाल मैंने पेश कर दिया, शुक्रिया। दूसरों के बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं, अपने बच्चों को सारे वही काम करवाते हैं छुप छुप के, ये कि दूसरे को पता ना चल जाए, लेकिन दूसरों के बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं और उनके घर ख़राब करते हैं और उनके पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात ख़राब करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा काम है। जी, उन्होंने मेरी फेस रीडिंग कर ली थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अहमदी नहीं है, क्योंकि मैं जब कमरे में दाखिल हुई थी तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरा नकाब में ही मेरा मुंह पढ़ लिया था, चेहरा। और ये कि ये दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे औरतें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, ये दिखावे की इंतहा कर देते हैं। ये औरतें जो लजना हैं, एक इजलास में जो आप ड्रेस पहन के जाती हैं, सेकंड दफ़ा उसका वो ड्रेस नहीं देखेंगे आप, आपको न्यू मिलेंगे सेकंड दफ़ा उसके शूज़ भी, और ज्वेलरी वगैरह भी। इतनी ज़्यादा दिखावा होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल फैशन शो बनाया हुआ होता है इसको, और सिर्फ दिखावा होता है, और फैशन की बातें होती हैं और चंदा दिया जाता है। और होता क्या है इजलास के ऊपर, सिर्फ एक थोड़ी सी तिलावत कर दी जाती है, कोई एक उठ के तिलावत कर देता है और एक कोई हदीस पढ़ देता है और एक नज़म पढ़ी जाती है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रीड करवाते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को रीड करवाया जाता है, इस तरह से रीडिंग करवाते हैं थोड़ी सी, और फिर जी इजलास ख़त्म, बस। हे ईश्वर, हे राम। ज़्यादा मैम, आपने हुजूर के सामने नकाब कर रखा था, क्या आपने ऑफिस में एंटर होके भी नकाब नहीं हटाया? जी, मैं नकाब में ही गई थी, तो जब अंदर भी दाखिल हुई थी तो यकीनन मेरे चेहरे पे नकाब था। ज़्यादा मैम, वैसे मैं आपको सीरियस क्वेश्चन पूछूं कि आपको ये नहीं बताया गया कि खलीफा लोग जो होते हैं उनके सामने लेडीज़ को पर्दा नहीं करना है और उनसे पर्दा वाजिब नहीं है, क्या आपको ये टीचिंग्स दी गई या नहीं? बताएं, शुक्रिया।
جی یہ تو مجھے پتا تھا کہ خلیفہ سے پردہ کوئی اتنا نہیں ہوتا، لیکن اصل میں جب ہم لائن میں لگے ہوئے تھے اور ارد گرد کافی مینرز بھی تھے، مطلب کہ آدمی بھی تھے، تو اینڈ تک آدمی تھے، اندر جانے تک اندر بھی تھے، تو یہ نہیں کہ صرف خلیفہ ہی تھے اور دوسرے بھی لوگ تھے، اس لیے میں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ جی میں بتا رہی تھی کہ جب میں نے کتابیں پڑھی تو جب میں نے ان کا یہ خزائن والا پڑھا نا، کہ وہ خزائن جو ہزاروں سالوں سے مدفون ہے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی امیدوار ملے، اگر کوئی ملے امیدوار، اس شعر کو پڑھ کے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام اپنا نہیں پورا کر کے گئے، اور ساتھ ہی میرے ذہن میں خطبہ حجۃ الوداع آ گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں سے جو کوئی یہاں پہ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ناموجود تم لوگوں سے زیادہ جو موجود ہو تم سے زیادہ عمل کرنے والے اور نصیحت پکڑنے والے ہوں۔ تو جب مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو موجود ہیں وہ ناموجود تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا یا کسی اور نے آنا ہوتا تو کیا وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے؟ یہ بار بار میرے ذہن میں آتا تھا جب میں یہ پڑھتی تھی، یہ والا شعر پڑھتی تھی، وہ خزائن والا، تو بار بار یہ چیز میرے ذہن میں آتی تھی اور میں کہتی تھی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے، کیونکہ میں نے خطبہ حجۃ الوداع پڑھا ہوا تھا اپنے اسکول کالج کے زمانے میں، تو میرے ذہن میں گھوم رہا تھا وہ، تو میں نے اسی طرح پھر گوگل پہ لکھ کے اس کا ٹیکسٹ بھی پڑھا اور میں نے اس کو یوٹیوب میں بھی پڑھا، سنا، باقاعدہ مطلب وائس میں بھی سنا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کو جو پڑھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ زاہدہ میم، یہ اپنے آپ میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بتا دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، اور اس جیسی شخصیت یعنی کہ رسول اسلام، پروفٹ آف اسلام صاحب کا یہ کہنا کہ دین مکمل ہو گیا ہے تو کچھ بھی تعبیر کرنے کی اس میں ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کچھ بھی انکمپلیٹ رہتا تو وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ دین مکمل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے قرآن شریف میں کہ آپ کے لیے مذہب اسلام پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ مذہب اسلام پسند کر لیا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ دین مکمل ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات میں وزن پیدا کرتا ہے۔ شکریہ۔ جی تو پھر میں نے اور بھی کتابیں پڑھی، اور بھی میں نے یہ بھی کسی کتاب میں پڑھا کہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں اللہ بھی بن گیا اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن گیا، تو یہ تو باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن بہرحال میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی تھی اور جو بھی مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھیں میرا دل ان سے اٹھتا ہی چلا جاتا تھا۔ تو ایک دو چیزیں اینڈ میں پھر بھی رہ گئی تھیں۔ ایک وہ چیز جو کہ کسوف و خسوف والی بات تھی، بچپن سے سنی ہوئی تھی، یعنی کہ چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا، آخر میں آ کے میں نے وہ بھی حدیث دیکھ لی کہ وہ بھی غلط نکلا، کیونکہ وہ تاریخ ہی غلط انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ وہ چاند کی پہلی تاریخ کی بات ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن نظر کیسے آئے گا؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں بھی آئے گا تو تم لوگوں نے اپنے پاس سے تاریخ بنا لی، وہ دیکھیں نا، وہ حرف بحرف حدیث کو دیکھیں اور پھر کہیں کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو نظر نہیں آئے گا تو وہ حدیث اس کا مطلب ہے ضعیف ہے، وہ کارآمد ہے نہیں ہے۔ انہوں نے چاند کی درمیان والی تاریخ، مہینے کی درمیان والی تاریخ 14-15 بنا لی، تو یہ چیز بھی مجھے کافی دیر کے بعد سمجھ آئی۔ میں ساری چیزیں سمجھ چکی تھی اور یہ بات رہ گئی تھی، یہ بات میں کافی سوچتی ہوتی تھی کہ ایک کسوف و خسوف بھی تو تھا، تو وہ کیا تھا؟ تو وہ جب میں نے اس کے اوپر بھی تحقیق کی تو اس کے اوپر بھی مجھے ایک ویڈیو مل گئی جس میں کہ وہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی تھی، چاند کی اول تاریخ کا ذکر تھا اس میں۔ جی ماشاءاللہ زاہدہ نثار میم، یہ پوائنٹ آپ نے کافی اچھا ریز کیا کہ خالی خلیفہ جی تو نہیں تھے، اور بھی لوگ بہت ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ جی وہ اس طرح ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا،
میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ چوتھا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ پانچواں، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کرو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جاؤ۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرائض نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے تمہیں۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ باقاعدہ طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچانا، اور یہ ممکن ہے کہ بعد آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ بات واضح کر رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب کون سا پیغام باقی رہ جاتا ہے جس کو پہنچانے کے لیے مسیح موعود نے آنا تھا، یا کہ مرزا صاحب نے نبی کے طور پہ آ کے اور اسی پیغام کو آگے پہنچانا تھا، یا کوئی مزید پیغام لے کے آنا تھا؟ زائدہ میم، ممبرز کی فرمائش یہ آ رہی ہے، اور فرمائش کرنے والوں میں کچھ لیڈیز ممبرز بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ زاہدہ میم نے تحقیق اس کا مطلب کافی کر رکھی ہے، بکس کافی پڑھ چکی ہیں اور کافی ان کی اسٹڈی ہو چکی ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا جو یہ کہہ رہی ہیں۔ تو ان لوگوں کی فرمائش یہ ہے کہ 1 سیشن 2 سیشن ان سے اور رکھے جائیں، اور اس میں یہ ڈیٹیلز یہی بتائیں کہ آخر انہوں نے کتابوں میں کیا کیا پڑھا، کیا کیا محسوس کیا، کیا کیا ڈیفرنس پڑھا، تاکہ ممبرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اب 1 گھنٹہ 20 منٹ کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، اگر آپ بھی منظور کریں اس بات کو کہ ہم نیکسٹ سیشن لے لیں، اس میں آپ جو بچی رہ گئی باتیں ہوں وہ بھی بتائیں، پلس آپ یہ جو ریڈنگ آپ نے کی ہے، تحقیق آپ نے کی ہے، اس کی آپ تیاری کر لیں اور اس کو بھی آپ پریزنٹ کریں۔ تو میری بھی ریکویسٹ ہے، آپ تو بتائیں۔ شکریہ جی ٹھیک ہے، ہم اور بھی پروگرام کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ زاہدہ میم، جو آپ نے ایک آڈیو دی تھی کہ پاکستان کے ممبرس اگر کوئی ہوں تو ان کے لیے عرصہ زیادہ رکھا گیا ہے احمدیت میں شامل کرنے کے لیے، اور غیر پاکستانیوں کو کم، تو اس پہ ایک ممبر نے کمنٹ لکھا ہے کہ پاکستانی روپے کی کیونکہ کم پوزیشن ہے تو وہ تو اپنا چندہ اسی میں دیکھا، بٹ ڈالر کا ریٹ باہر ملکوں میں کافی اچھا مل جاتا ہے، ڈالرز ہونے چاہیے، تو وہاں صرف 1 سال رکھا ہے۔ تو یہ کمنٹ بھی میں نے پیش کیا۔ جی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہی بات ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بات ہو۔ میں آج تک جو سمجھتی تھی وہ بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ خار کھاتے ہیں شاید اس وجہ سے، اور پاکستانی مسلمان بھی ان سے تھوڑی سی وہ رکھتے ہیں شاید اس وجہ سے، کیونکہ قریب آنے کے لیے زیادہ عرصے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، میرا پروگرام پورا ہو چکا ہے، میری بات پوری ہو چکی ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے کہنے کا پورا حق دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ زاہدہ میم، آپ نے وقت نکالا اور بہت زیادہ معلومات آپ نے فراہم کی، اور آپ کی معلومات اور آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کافی ممبرس نے میرے سے پرسنل پہ بھی میسیجز بھی کیے اور کالز بھی کافی لوگوں نے، کہ زاہدہ میم نے جو بھی تحقیق کی ہے ان کی تحقیقات سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو پلیز جو کچھ بھی آپ نے بک سے پڑھا یا جیسے آپ نے اسکین لگائی، تو اگر اس طرح کے بھی آپ لگا سکیں، تھوڑی تیاری کر سکیں، تو پلیز ضرور اس طرح سے کیجیے گا۔
گا انشاءاللہ آپ سے پرسنل پہ کانٹیکٹ کر کے ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے اور پروگرام ضرور کریں گے. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ میم. جی تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ, فی امان اللہ. زاہدہ میم انشاءاللہ تھرڈ والیوم میں جلدی ہی ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.